अस्सलाम वालेकुम। 2012 या 13 का जिक्र है कि मुझे फ़ेसबुक पर एक पैगाम मिला जो किसी खातून की तरफ से था। उस खातून ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो टीवी पर काम करना चाहती हैं। इस पैगाम के साथ ही उसने अपनी कुछ तस्वीर भेजी। मैंने पैगाम भेजने वाली का प्रोफाइल देखा तो उसने अपना नाम कंदील बलोच लिख रखा था। मैं उन दिनों दुनिया टीवी में डायरेक्टर प्रोग्राम के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसे कई पैगामात रोज़ाना की बुनियाद पर मिला करते थे। कंदील बलोच ने जो तस्वीर भेजी थी वो किसी मॉडलिंग एजेंसी या ड्रामों के हदायतकार के मतलब की थी। मैं चूँकि ख़बरों और हालात हाज़रा के प्रोग्रामों से मुतल्लिक़ था, इसलिए पेशावराना तौर पर यह तस्वीर मेरे किसी काम की नहीं थी। उन दिनों नौजवानों को ये समझाना मुश्किल था कि ख़बरों का धंधा अदाकारी से बिल्कुल अलग है, इसलिए आम तौर पर इन दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया जाता था। मेरा मामूल यही था और जहाँ तक याद पड़ता है कंदील बलोच के पैगाम का जवाब मैंने नहीं दिया। उन दिनों सोशल मीडिया अपनी जगह बनाना शुरू हो गया था और कुछ अरसे बाद ही कंदील बलोच सोशल मीडिया पर खूब मशहूर हो गई। अलबत्ता टीवी पर उन्हें कोई मुनासिब जगह नहीं मिल सकी। कंदील बलोच के इस पैगाम के 2-3 साल बाद मैं किसी काम से कराची गया तो जिस होटल में ठहरा वहाँ सुबह नाश्ते पर मुफ्ती अब्दुल कवी दिखाई दिए। मैं उन्हीं की मेज़ पर बैठ गया। मुझे लगा मेरी मौजूदगी मुफ्ती साहब को पसंद नहीं आई। मैं चाय लेने के बहाने उठा और उनसे कुछ फासले पर दूसरी मेज़ संभाल ली। कुछ देर बाद मैंने देखा कि 2 ख़वातीन मुफ्ती साहब की मेज़ पर मौजूद हैं। मैं पहचान ही नहीं सका कि इनमें से एक कंदील बलोच है। मुफ्ती साहब से इस हादसाती मुलाकात के चंद दिन बाद गालिबन उसी होटल के कमरे में मुफ्ती साहब और कंदील बलोच की छोटी सी वीडियो आई, जिसमें कोई नाजेबा चीज़ तो नहीं थी, बस क़ुबाए हुस्न और दस्तार शेख का एक जगह दिखाई देना ही क़यामत हो गया। इस तरह के मामलात मेरी दिलचस्पी का बायस कभी नहीं रहे, इसलिए मैंने इसे 2 आक़िल व बालिग़ अफ़राद का ज़ाती मामला ही समझा। उर्दू फ़ारसी शायरी में तो शयूख़ का खूबां पर कुर्बान होना पड़ते आए थे, इसे वाक़े के तौर पर देखना बहरहाल एक दिलचस्प तजुर्बा था। अलबत्ता बाज़ लोगों ने इसे खामखा मसला बना लिया, जो इतना पेचीदा हुआ कि मुफ्ती साहब का अमामा इम्तियाज़ गया और कंदील बलोच की जान। कंदील बलोच और मुफ्ती अब्दुल कवी के ताल्लुक़ से ही पाकिस्तान में होने वाली समाजी तब्दीलियों का सबूत मिला। सोशल मीडिया ने डेरा गाजी खान के शाह सदरुद्दीन गांव से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की को यकायक मुल्क भर में मशहूर कर दिया था और मुफ्ती अब्दुल कवी रवायती वाइज़ों के तंग नज़र तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद एक ऐसे मजहबी नुक्ता नज़र का अबलाग करने लगे जो बहुत सों के लिए ठंडी हवा का झोंका था। मुझे इल्म नहीं कि मुफ्ती साहब का इल्मी मुकाम क्या है या उनके इज्तिहाद की उलमा के नज़दीक हैसियत क्या है, लेकिन ये कंदील बलोच और मुफ्ती साहब के क़ुर्ब ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तानी मुआशरा मजहबियत की जकड़बंदियों से बाहर निकल रहा है। एक तरफ कंदील थी जो अपनी शख्सियत मनवा रही थी और दूसरी तरफ मुफ्ती अब्दुल कवी जो मदरसा और मकतब की सोच में आने वाली तब्दीली के आयनादार थे। इस वाक़े के बाद से देखिए कि नया ज़माना मुसलसल नए अखलाकी निज़ाम की तश्कील कर रहा है और हमारे जहनों में बने रवायती अखलाकियात के नेज़े कंदील बलोच के कलेजे में पैवस्त हो जाने के बावजूद इस तब्दीली को रोक नहीं पाए। समाज में तब्दीली आ रही है और ज़ोर शोर से आ रही है, मगर पाकिस्तान में इसे समझने के लिए कोई तैयार नहीं। इसी नासमझी में हमने चित्राल की सना यूसुफ को गंवा दिया है। सना यूसुफ और कंदील बलोच दोनों ही रवायती मीडिया की रवायती कवरेज की वजह से मशहूर नहीं हुई, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया को अपनी शख्सियत की नमू के लिए इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के बारे में अर्ज़ है कि इस पर मिलने वाली शोहरत खालिसतन अपनी मेहनत, सलाहियत और देखने वालों की सच्ची पसंद पर मबनी होती है। ये ऐसा मीडियम है कि इस पर किसी के पास कहने की एक बात भी है तो ये उसे पूरे इंसाफ के साथ उसका मकाम दे देता है। इस खेल में एक वो है जो अपने मोबाइल कैमरे पर अपना जौहर दिखाता है और दूसरा वो है जो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर उसकी दाद या बेदाद का फ़ैसला करता है। एक लड़की ने कहा, ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारी पार्टी हो रही है। उस लड़की का ये एक फ़िक्रा ही उसे टीवी ड्रामों तक ले गया।
کسی بچے نے کہا پیچھے دیکھو پیچھے، اور دنیا اس کی دیوانی ہو گئی۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کا فیصلہ لمحوں میں ہوتا ہے اور بات آگے چل پڑتی ہے۔ روایتی میڈیا کا اب یہ اجارہ نہیں رہا کہ وہ لوگوں کی شہرت یا گمنامی کا فیصلہ کرے۔ اب یہ کام لوگ خود کر لیتے ہیں اور انہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ قندیل بلوچ ہو یا ثنا یوسف، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ خود کو کیسے منواتی ہیں۔ آج کا زمانہ ان کے ساتھ ہے، انہیں روکنے والوں کے ساتھ نہیں۔ قندیل یا ثنا دونوں کو مارنے والے یا ان دونوں پر اپنے فیصلے نافذ کرنے والے پرانے زمانوں کی یادگاریں ہیں جو مٹ رہی ہیں اور انہیں مٹ کر رہنا ہے۔ پاکستان کا سماج وہ نہیں ہے جو کبھی تھا، جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ اسے ہر لحاظ سے بہتر ہونا ہے، ایسا ہونا ہے جہاں قندیل اور ثنا محفوظ رہے۔ کسی کو ناپسند ہو تو ہوا کرے، لیکن ان پر یا کسی پر بھی کوئی اپنا فیصلہ مسلط نہ کر سکے۔ قندیل اور ثنا پاکستان میں آنے والی سماجی تبدیلیوں کی محض علامتیں ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار لڑکیاں آج زندگی کی دوڑ میں شامل ہو رہی ہیں۔ اعداد و شمار بتلاتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ نوجوان یونیورسٹی کی ڈگری لے رہے ہیں اور ان میں سے آدھی لڑکیاں ہیں۔ یہ لڑکیاں اس عہد کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں اور معاشرے میں ایسی تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں جو محسوس تو ہو رہی ہے مگر تسلیم نہیں کی جا رہی۔ آج پاکستانی لڑکیاں دنیا کی بہترین جامعات میں جا رہی ہیں۔ میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جہاں چند سال پہلے تک لڑکیوں کی تعلیم ترجیحات میں ہی نہیں تھی اور آج انہی کی بچیاں پاکستان سے باہر پڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار لڑکیاں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے ہر حصے پر اپنے اثرات ڈالنے ہیں۔ ان کی وجہ سے سیاست، ثقافت، تجارت، صحافت سب کچھ بدل رہا ہے۔ اب پاکستان کو سمجھنا ہوگا۔ نئی نسل اپنے زمانے کے خد و خال خود بنائے گی۔ ان کی اخلاقیات جدا ہوں گی، حتیٰ کہ یہ لفظوں کو بھی نئے معنی دیں گے جو شاید روایت پسندوں کو خوش نہ آئیں، مگر اب یہ ناممکن ہے کہ اس رجحان کو روکا جا سکے۔ ثنا یوسف کی عمر ابھی صرف 17 سال تھی۔ اس کے والدین نے اسے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ خود کو سوشل میڈیا پر منوائے۔ اس نے خود کو منوایا بھی۔ اس عمر میں چاہنے اور چاہے جانے کا شوق بھی ہوتا ہے، لہٰذا کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس کے لیے بھی ایک یا کئی نوجوانوں کے دل میں جذبات ہوں۔ اس کا نوجوان قاتل بھی شاید اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوگا۔ جب بات نہیں بنی تو اس نے ثنا کو ہی مار ڈالا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اب وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف تمام ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک 20-22 برس کے نوجوان کو ایسی کیا سوجھی کہ وہ مرنے مارنے پر اتر آیا۔ پاکستانی معاشرے میں بھی دیگر معاشروں کی طرح تضادات موجود ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں تضادات کے حل کا نظام کام نہیں کر رہا۔ یہاں کی سیاست سماج سے الجھ گئی ہے، روایت جدت کے مقابلے پر آن کھڑی ہوئی ہے اور عقائد عقل سے جھگڑ رہے ہیں۔ یہ مسائل دنیا میں ہمیشہ موضوع گفتگو رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن پاکستان میں یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا عنوان بن چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے کوئی ادارے موجود نہیں جہاں سماج کے فطری بہاؤ کو سمجھا جا سکے۔ یہاں صرف ایک ہی کوشش ہے کہ اسے کسی بھی طرح روک دیا جائے۔ سوشل میڈیا دنیا بھر میں موجود ہے، ہر جگہ اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں جیسے ہر نئی ایجاد سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سوائے پاکستان یا 1-2 ملکوں کے اسے روکنے کی کوئی ریاستی کوشش کہیں نہیں ہوئی۔ دنیا میں ہر جگہ سیاست نئی کروٹ لے رہی ہے، ریاستوں میں طاقت کی تقسیم کے نئے پیمانے بن رہے ہیں، مگر سوائے پاکستان کے کہیں اس راستے کو بند کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ دنیا میں عقل و مذہب کی لڑائی ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گی، مگر پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں ریاست مذہب کی تعبیر و تشریح میں باقاعدہ رائے رکھتی ہے اور اسے قانون کے ذریعے نافذ کرتی ہے۔ ان مسائل میں الجھ کر پاکستان اب اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں مختلف مذہبی گروہ بغیر کسی نمائندگی کے قوانین بنوانے یا مسترد کرنے پر قادر ہو چکے ہیں۔ چونکہ ریاستی نظام میں عوام کی نمائندگی کا بنیادی اصول مقتدرہ نے کبھی خوش دلی سے تسلیم نہیں کیا، اس لیے ریاست اور معاشرہ ایک دوسرے سے متحارب معلوم ہوتے ہیں۔ عوامی حمایت سے محروم سرکار ان گروہوں کو خوش رکھنے میں لگی رہتی ہے جو انتخابات تو جیت نہیں سکتے مگر اس نظام کو سہارا
دیتے رہتے ہیں۔ معاشرے کا جو ارتقاء الیکشن کے ذریعے ریاستی نظم سے جھلکنا ہے، رک چکا ہے۔ ایسے میں نئی نسل کی تربیت، انہیں روایت سے جوڑنا اور جدت کو سمجھا کر آگے بڑھنے کا راستہ دکھلانا عملاً معدوم ہو چکا ہے۔ نوجوانوں کو انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات کی حدود بتانا تو دور کی بات ہے، پاکستان میں تعلیم کے اعلیٰ ترین اداروں کی اعلیٰ ترین سطح پر حقیقی انسانی مسائل کی گفتگو ہونا اب ممکن ہی نہیں رہا۔ کبھی ملکی سلامتی اس میں آڑے آ جاتی ہے اور کبھی مذہبیت اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی استاد کھلے دل سے مکالمے کی دعوت دے تو اس کا انجام بنوں میں زوالوجی کے استاد پروفیسر شیر علی جیسا ہوگا، جنہیں اکتوبر 2023 میں لکھ کر دینا پڑا کہ آئندہ وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ جب یہ بنیادی موضوعات تعلیم و تربیت کا حصہ نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے نئے زمانے کو نوجوان بغیر کسی معاونت کے خود سمجھنے کی کوشش میں خطا کھائیں گے۔ ثنا یوسف کے قاتل نے بھی یہی غلطی کی۔ روایت اسے بتا رہی ہے کہ خواتین مردوں سے کم تر ہیں اور نیا زمانہ خواتین کی برابری کا ہے۔ مرد و عورت کی برابری کا یہ تصور دینے کے لیے پاکستان کے تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہوگی۔ دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا ہی دراصل بنیادی انسانی جرم ہے جو دیگر جرائم کو جنم دیتا ہے۔ پاکستان کو قائد اعظم نے یہی سبق دیا تھا جو اب طاق نسیاں پر دھرا ہے، اور ہم خود کو دوسروں سے برتر قرار دینے کے لیے مریضانہ حد تک پہنچ رہے ہیں۔ ثنا یوسف اور قندیل بلوچ اصل میں فنکارائیں تھیں۔ انہوں نے اس معاشرے میں فن کے جوہر دکھلانے کی کوشش کی جہاں آج سبط حسن جیسا دانشور، خیال امروہوی جیسا فلسفی، اقبال جیسا مفکر، فراز اور جالب جیسے شاعر آ جائیں تو ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ غالب کی تشکیک اور میر کے مذہب پر بات ہو تو انہیں نصاب سے خارج کر دیا جائے۔ حد یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی جیسے لوگ بھی پاکستان میں رہنے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ معاشرہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ نظریہ پاکستان بھی یہ نہیں تھا کہ یہاں سب کچھ بند کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ثنا یوسف اور قندیل بلوچ کے قتل کی ذمہ داری انہی پر ڈالتے ہیں۔ یہ بالکل وہی حرکت ہے جو ستمبر 2020 میں اس وقت کے لاہور پولیس کے سربراہ نے کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ سیالکوٹ موٹر وے پر جا رہی تھیں۔ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو وہاں دو مردوں نے اس خاتون کی عصمت دری کی۔ یہ واقعہ میڈیا پر آیا تو ہر دل کانپ گیا۔ جب اس مقدمے کے حوالے سے لاہور پولیس کے سربراہ عمر شیخ سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رات گئے اس جگہ گئی کیوں تھیں۔ یعنی پولیس والا اپنا کام کرنے کی بجائے یہ طے کرے گا کہ کون کس وقت گھر سے نکلے گا اور کیوں نکلے گا۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور عمر شیخ ان کے لگائے ہوئے افسر سمجھے جاتے تھے۔ اس بیان کے بعد جلد ہی عمر شیخ صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ 2021 میں اسلام آباد میں نور مقدم بربریت کا نشان بنی، تب بھی یہی دلیل کہ وہ فلاں جگہ کیوں گئی تھی۔ یہ سوال دراصل ذہنی بیماری کی علامت ہے۔ یعنی فلاں جگہ جانا غلط ہے یا کسی لڑکی کا ٹک ٹاک بنانا غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جرائم ہے تو ان کی سزا موت کب سے ہو گئی۔ شکار ہو جانے والے کی ملامت کا یہ طرز عمل یوں ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کئی غلطیوں، سرکاری غلط فہمیوں اور نظریاتی کجیوں اور مجرمانہ غفلت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت معاشرہ اپنے حصے کی غلطیاں کر چکے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کو کھلنے دیں، یہاں بات ہونے دیں، یہاں بچوں کو ٹک ٹاک بنانے دیں، لوگوں کو اپنے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر سوال اٹھانے دیں، عوام کی رائے کو سر آنکھوں پر رکھیں، تبھی ہم بچیں گے، ورنہ ہماری ہر ثنا یوسف قتل ہو جائے گی یا ملک سے چلی جائے گی، اور پاکستان میں صرف ہاتھوں میں بھالے اٹھائے جنونی ہی دکھائی دیں گے۔ شکریہ۔